बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। गांव में बकरियां चुराते चुराते मैं दूर कब्रिस्तान की तरफ निकल गया। वहां कब्रिस्तान में एक कमजोर से दीवाने से इंसान को गड़ा खोदते देखा तो सोचा कि क्यों ना इसके पास जाकर गड़ा खोदने का सबब मालूम करूं। यही सोचकर मैं उस नौजवान लड़के के करीब पहुंचा। शक्लो सूरत से तो वो 21-22 साल का लगता था, लेकिन न जाने किन मजबूरियों की वजह से वो टूटा टूटा थका थका सा लगा। उसका चेहरा मुरझाया हुआ और उतरा सा लगा। पहले तो महसूस हुआ कि जैसे ये अपनी ही कब्र खोद रहा हो। फिर ये ख्याल दिल से झटक दिया क्योंकि वो नौजवान था, उसे तो अभी लंबी जिंदगी जीना था। मैंने उसे जाकर सलाम किया तो उसने अपने हाथ रोक लिए और बड़े ही अदब से लेकिन आंसू के साथ सलाम का जवाब दिया। उसके बाद उसने गड़ा खोदने के लिए दोबारा अपने हाथ चलाना शुरू कर दिए तो मैंने दोबारा सवाल कर डाला, आप ये गड़ा क्यों खोद रहे हैं? उसने अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखा और कहा, मुझे इसमें अपना प्यार दफन करना है। एक चुड़ैल का बनावटी प्यार दफन करना है जिसने मेरे खलूस को, मेरे प्यार को मजाक समझा और मेरा सब कुछ बहा कर ले गई। मैं आज अपने उस झूठे प्यार को हमेशा के लिए दफन कर देना चाहता हूँ। ये अल्फाज सुनने के बाद मुझे उसके अंदर एक चीखती और तड़पती हुई कहानी नजर आई। मैंने उसे मजीद टटोला। कौन सी चुड़ैल और कैसी तबाही? मेरी इस बात पर वो रो दिया और बोला, ये आपको जो कब्रें नजर आ रही हैं, ये सब मेरे खानदान की कब्रें हैं। ये मेरे बाप की है, ये मेरी माँ की है और ये बहन भाइयों की कब्रें हैं। ये लफ्ज सुनकर मैं काम करे गया। क्या हुआ उन्हें? कैसे मरे ये सब? किसने मारा है उन्हें? उन्हें चुड़ैल ने मारा है। काली सूरत वाली डाइन ने मारा है जो आहिस्ता आहिस्ता सबको निगलती रही, उनके खून से अपने जालिम दांतों को रंगती रही। मैंने कहा, मुझे जरा तफसील से बताओ। उसे मैंने हौसला दिया तो उसने अपनी आंखों से बहने वाले आखिरी आंसू के 2 कतरों को अपने बाएं बाजू से साफ किया और कहानी सुनाना शुरू कर दी। हमारा घराना 14 अफराद पे मुश्तमिल था। वालिदैन के अलावा हम 6 भाई और 6 बहनें थी। मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। मेरी उम्र उसी वक्त 20 साल थी। मुझसे छोटा एक भाई, फिर बहन, फिर भाई, यानी जो सबसे छोटी बहन थी तकरीबन 5 साल की थी। अब्बू एक प्राइवेट इदारे में मुलाजिम थे। गांव में कुछ अपनी जमीन थी जिससे घर का खर्चा बखूबी चल सकता था। एक दिन सख्त गर्मी थी और मैं अपनी फसल की देखभाल के लिए खेतों में गया। हमारी फसलों में 3-4 पुराने दरख्त थे। मैंने सोचा क्यों ना ये दरख्त काट डालूं और घर में ये जलाने के काम आए। लिहाजा मैंने कुल्हाड़ी ली और एक दरख्त के करीब चला गया और उसे काटना शुरू किया। ये दरख्त काटने के बारे में अब्बू ने कई बार मुझे मना किया था, लेकिन मैंने टाल मटोल से काम लिया। अब्बू का कहना था कि दरख्तों के साए तले फसल नहीं होती। वाकई अब्बू जान की बात दुरुस्त थी। बाकी फसल की निस्बत दरख्त के नीचे वाली फसल कमजोर और वीरान भी थी। मैंने काफी मेहनत के बाद वो दरख्त नीचे गिराया। इस दौरान मुझे ऐसे महसूस होता रहा जैसे कोई मुझे रोक रहा हो, लेकिन मैंने उसे अपना महम समझा और दरख्त काट डाला। इसी तरह दूसरा, तीसरा और चौथा, तमाम दरख्त एक ही दिन काट डाले। जब आखिरी दरख्त जो सबसे बड़ा और पुराना था वो काटा तो अजीबो गरीब डरावनी आवाजें सुनाई दी और जो बाकी के दरख्त काटे थे वहां से भी अजीबो गरीब आवाजें उभरने लगी जो चंद लम्हों के बाद खत्म हो गई। उन आवाजों के खत्म होते ही एक भयानक चेहरा जो पहले धुंधला सा लगा फिर बिल्कुल ठीक नजर आया। फिर भयानक चेहरा और अजीब किस्म की जिसामत वाली औरत को देखकर मेरी आवाज अंदर ही अंदर रह गई। एक थकावट और दूसरा दहशत से मेरा जिस्म पसीने से भीग रहा था। उस चुड़ैल की आंखों में खून उतर आया। एक कहकहा उभरा और बोली, इकबाल, तुमने मेरा पूरा खानदान तबाहो बर्बाद कर दिया, हमारी बस्ती उजाड़ दी, हमारी नस्ल का खून किया। अब तुम्हें इस खून का बदला देना है, हमारी बस्ती तबाह करने का हिसाब देना है। चाहूं तो तुम्हें अभी खत्म कर दूं, लेकिन मैं जिस तरह मैंने अपने खानदान की मौत अपनी आंखों से देखी है तुम भी देखोगे। उसके बाद तुम्हारा घर उजाड़ दिया जाएगा। उसके बाद वो गायब हो गई, लेकिन वहां दरख्तों के दरमियान से धुआं उठता हुआ साफ नजर आ रहा था। चीखों पुकार का सिलसिला मुझे साफ सुनाई दे रहा था। मैंने बहुत बड़ी हमाकत की थी।
جس کا پچھتاوا آج بھی ہے، لیکن جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ میں گھر چلا گیا۔ چڑیل کی بھیانک شکل نظروں کے سامنے تھی۔ گھر جاتے ہی مجھے سخت بخار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بخار میں وہی چڑیل بار بار نظروں کے سامنے آتی رہی اور اپنی چمکتی آنکھوں اور خونی دانتوں سے مجھے خوفزدہ کرتی رہی۔ والدین میری حالت دیکھ دیکھ کر تڑپ رہے تھے۔ چند دن کے بعد ہی میں صحت یاب ہو گیا۔ گاؤں کے کسی بزرگ نے بتایا کہ فلاں جگہ جا کر دم کرواؤ، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ امی نے مجھے ان بزرگ کے پاس بھیجا جو ہمارے گاؤں سے 5 میل کے فاصلے پر تھے۔ میں نے سائیکل پکڑی اور ادھر قبرستان کا رخ کیا۔ راستے میں قبرستان آتا تھا۔ جب قبرستان کے قریب پہنچا تو مجھے قبرستان کے عین وسط میں ایک حسین و جمیل دوشیزہ اداس بیٹھی نظر آئی۔ وہ اتنی حسین تھی کہ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی سائیکل کے بریک لگا دیے اور ایک درخت کے سائے میں کھڑا ہو گیا اور کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ اس نے بھی یہ بات محسوس کر لی تھی، کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ میں نے اس کے اداس اور مرجھائے ہوئے چہرے پر ایک چمک دیکھی۔ اس نے اپنے بازو میں سرخ رنگ کی پہنی ہوئی چوڑیوں کو کھنکھایا۔ اس کے بعد اپنی جگہ سے اٹھی اور آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی میرے قریب آئی اور مجھے ایک نظر دیکھ کر ہلکا سا مسکرا کر آگے بڑھ گئی۔ میں نے بھی اس کی مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ میں دیا۔ میں بجائے کہ بزرگ کے پاس جانے کے واپس گاؤں کی طرف چل دیا۔ راستے پر اس کے بارے میں سوچتا رہا کہ وہ اس جلتی دھوپ میں اکیلی قبرستان میں کیا کر رہی تھی۔ شاید اس کا اس دنیا میں کوئی نہ تھا، اکیلی دنیا میں ہو، اور شاید اسے میرے سہارے کی ضرورت ہو۔ میں خوش فہمی کے انداز میں خود کو ہیرو تصور کرتا گاؤں پہنچ آیا۔ رات بھر اس کا حسین مکھرا میری نظروں کے سامنے رہا۔ ایک لمحے بھی نیند نہ آئی۔ کروٹیں بدلتے ہوئے رات بسر کی اور دوسرے دن صبح سویرے ہی ناشتے سے فارغ ہو کر کھیتوں میں گیا۔ جو درخت کاٹے تھے ان کی ٹہنیاں کلہاڑی سے کاٹنے لگا اور ساتھ ہی 2 بجے دوپہر کا انتظار کرنے لگا کہ کب 2 بجے اور کب میں قبرستان جا کر اس حسین دوشیزہ کا دیدار کر سکوں۔ 12 بجے میں نے درختوں کی ٹہنیاں علیحدہ کرنے کے بعد گھر آ کر سائیکل پکڑی اور قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ والدہ کو بتا دیا کہ میں بزرگ کے پاس جا رہا ہوں۔ امی کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ میں 1 بجے قبرستان پہنچا۔ ابھی چند لمحے ہی وہاں کھڑا تھا کہ وہ سرخ لباس میں ملبوس قبرستان کی حدود میں داخل ہوئی۔ مجھے دیکھ کر مسکرائی۔ میں بھی جواباً مسکرا دیا۔ اس کے ہاتھ میں گلاب کے پھول تھے، شاید قبروں پر ڈالنے کے لیے لائی تھی۔ میں کافی دیر تک اس کا دیدار کرتا رہا۔ کافی دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر ایک دن اس نے مجھے اشارہ کیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے قبرستان کے اندر چلتا رہا۔ وہ اپنی قبروں پر جا کر بیٹھ گئی۔ میرے سامنے ہی اس نے قبروں پر پھول بکھیرے اور پھر ایک درخت کے سائے میں میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور آنسو کے ساتھ اپنی رام کہانی سنا دی کہ کسی ظالم انسان نے اس کا پورا گھرانہ موت کی وادی میں پہنچا دیا۔ اب وہ اس ظالم انسان سے بدلہ لینا چاہتی ہے اور بولی، سنا ہے کہ تم گاؤں میں سب سے بہادر انسان ہو، گاؤں کے لوگوں کو تم پر فخر ہے، ہر میدان میں جیت کر لوٹتے ہو۔ میں نے کہا، ہاں آپ نے ٹھیک سنا ہے۔ بولی، میں کب سے یہاں ہر روز تمہارا انتظار کرتی تھی کہ کبھی نہ کبھی تو تم مجھ سے ملاقات کرو، اور آج تم مجھے مل گئے ہو۔ میرا کوئی سہارا نہیں، پورا گھرانہ تباہ ہو گیا ہے۔ اگر تم مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دو تو میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ میں نے کہا کہ میں رات کو اپنے والد اور والدہ سے بات کروں گا اور انہیں راضی کر لوں گا، آپ بے فکر رہیں، میں آپ کے دشمنوں سے انتقام ضرور لوں گا۔ کافی دیر تک باتیں ہوتی رہی۔ اس کے بعد میں گھر آ گیا۔ رات کو جب ابو آئے تو امی اور ابو دونوں سے میں نے بات کی کہ وہ ایک بے سہارا، لاچار، دکھی اور پریشان لڑکی ہے۔ کوئی آگے پیچھے اس کا نہیں، اسے سہارے کی ضرورت ہے۔ پہلے تو ابو نہ مانے، لیکن پھر اس کے اکیلے پن اور بے سہارا لفظوں کے زور پر مان گئے اور کہا کہ تم نہیں، میں خود جا کر جاؤں گا اور گاؤں میں اسے رشتہ دار ظاہر کروں گا۔ ابو کی پلاننگ درست تھی۔ دوسرے دن ابو نے چھٹی کی اور 1 بجے کے قریب جو میں نے جگہ بتائی تھی وہاں چلے گئے اور 3 بجے وہ لڑکی اور ابو گھر واپس آ گئے۔ میرے بہن بھائی امی اس کا حسن دیکھ کر تعریفیں کرتے رہ گئے۔ وہ بار بار پیار بھری نظروں سے مجھے دیکھتی تھی جیسے میرا شکریہ ادا کر رہی ہو کہ میں نے اس پر بہت بڑا احسان کیا۔ رات ہوئی تو سبھی گھر والے اپنے بستروں پر چلے گئے۔ امی نے اسے ایک علیحدہ کمرہ دیا تھا تاکہ وہ ایزیلی اپنے کمرے میں رہ سکے۔ رات ہوئی تو اس کے کمرے سے زور زور کی چیخوں کی آواز سنائی دی، جس پر ہم سب گھر والے جاگ گئے اور اس کے کمرے کی طرف بھاگے۔ اس کے بستر پر 5 سیاہ ناگوں کو دیکھ کر ہم کام کر رہ گئے۔ یہ سیاہ ناگ اپنے پھن پھیلائے اسے دبوچ لینے کے لیے کھڑے تھے۔ میں یہ منظر دیکھ کر پہلے تو پریشان ہو گیا کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی ہمارے گھر میں ایسا نہ ہوا تھا
اور آج ایک ساتھ 4 خطرناک سانپوں کو دیکھ کر میں تو کیا سبھی گھر والے خوفزدہ ہو رہے تھے۔ میں نے درخت کی ایک لمبی سی شاخ پکڑی اور انہیں مارنے کے لیے آگے بڑھا تو سبھی نے نیچے چھلانگیں لگا دی اور دیکھتے ہی دیکھتے کمرے کی دیواروں میں غائب ہو گئے۔ اس کے بعد ہم نے پورے گھر میں انہیں تلاش کیا لیکن وہ نہ ملے۔ ہمارے اس خوف و خراش اور چیخو پکار سے ہمسائے بھی ہمارے گھر میں آ گئے اور وہ بھی سانپوں کی باتیں سن کر حیران اور پریشان رہ گئے۔ سبھی کو خطرہ پڑ گیا کہ کہیں یہ زہریلے ناگ کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ کافی دیر تک انہیں تلاش کیا گیا۔ جب وہ نہ ملے تو آہستہ آہستہ سبھی گھر والے دوبارہ اپنے اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئے، لیکن سانپوں کے خوف سے کسی کو بھی نیند نہ آئی۔ اسی طرح رات گزر گئی۔ دوسرے دن بھی سانپوں کو گھر کے کونے کونے میں تلاش کیا گیا لیکن ناکام رہے۔ سوچا کہ واپس چلے گئے ہوں گے۔ دن گزر گیا، رات ہو گئی۔ وہ لڑکی جس نے اپنا نام رشا بتایا تھا، اس نے اپنی میٹھی اداؤں سے سب کے دلوں کو جیت لیا۔ دوسری رات بھی لوگ سو گئے۔ جب صبح ہوئی تو جمشید بھائی کے علاوہ سب لوگ جاگ گئے۔ جب امی جمشید بھائی کو جگانے کے لیے گئی تو اس کا جسم اکڑا ہوا تھا اور وہ یہ دیکھ کر چیخ کر رہ گئی۔ ہم سب گھر والے جمشید کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ وہ تو رات کے کسی حصے میں اس دنیا سے اپنا ناطا ختم کر چکا تھا۔ اس کی گردن پر 2 گہرے نشان تھے جہاں خون کے دھبے تھے۔ باقی کا تمام جسم پیلا زرد تھا، ایسے جیسے کسی نے اس کا تمام خون نچوڑ لیا ہو۔ سبھی چیخو پکار کر رہے تھے۔ گاؤں کے لوگ آہستہ آہستہ ہمارے گھر میں جمع ہو رہے تھے اور ہر کسی کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ یہ موت سیاہ ناگوں کی وجہ سے ہوئی ہے، جنہوں نے اس کا تمام خون چوس لیا ہے۔ گاؤں والوں کی باتیں درست تھی، کیونکہ ہم سب کا بھی یہی خیال تھا۔ اس موت نے ہم سب کو ہلا کے رکھ دیا۔ عصر کے بعد جمشید بھائی کو قبرستان جا کر سپرد خاک کر دیا گیا اور رشا ایسے اداس اور غمگین تھی جیسے اس نے جمشید کی موت کا گہرا اثر لیا ہو۔ دوسرے دن رسمیں کل ادا کی گئی۔ اس کے بعد گاؤں والے اپنے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب پھر رات ہو گئی۔ بھائی کی موت کی باتیں زبان پر تھی۔ سانپوں کے خوف سے کسی کو بھی نیند نہ آتی تھی۔ یہ سیاہ ناگ کہاں سے آ گئے تھے کسی کو خبر نہ تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ ہمارا گھر گاؤں کے چھپڑ کے اوپر ہی تھا، شاید اس چھپڑ سے یہ سانپ رونما ہوئے تھے۔ 3 دن بعد ایک دن جب سویرے اٹھے تو روزی آپی کو اپنی چارپائی پر مردہ حالت میں پایا۔ جوان بہن کی موت پر میں لرز کر رہ گیا۔ اس کی گردن پر بھی 2 نوکیلے دانتوں کے دبے موجود تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے سانپوں نے اس کی گردن میں گھس کر اس کے جسم کا خون چوسا ہے۔ اسی کا پیلا جسم ویسے ہی تھا جیسے جمشید بھائی کا تھا۔ ایک مرتبہ پھر ہمارے گھر چیخو پکار بلند ہوئی۔ اس موت پر ہر کسی کو شبہ ہی نہ تھا، بلکہ پورا یقین ہو چکا تھا کہ زہریلے ناگ ہی گھر میں چھپے بیٹھے ہیں، جو رات کے اندھیرے میں ظاہر ہوتے ہیں اور سوتے میں انسان کا خون پی جاتے ہیں۔ ان کی گردن کو ایسے دبوچ لیتے ہیں کہ چند سیکنڈ تڑپ کر وہ ختم ہو جاتا ہے اور ان کے منہ سے چیخ تک نہیں نکلتی۔ آپی کو دفنانے کے بعد گاؤں والوں کے مشورے سے یہ بات طے ہوئی کہ گاؤں میں کسی سپیرے کو بلایا جائے تاکہ وہ ان زہریلے ناگوں پر قبضہ جما کر اٹھا کر لے جائے۔ رات جیسے تیسے گزر گئی۔ دوسرے دن صبح سویرے ہی رسم کل سے فارغ ہو کر گاؤں کا ایک آدمی جا کر سپیرے کو لے آیا۔ تمام حالات و واقعات جاننے کے بعد سپیرے نے بین بجانا شروع کر دی تاکہ گھر کے جس حصے میں سانپ وغیرہ ہوگا نکل آئے گا۔ 4 گھنٹے کی مسلسل جدوجہد کے بعد بھی کوئی سانپ بین کی آواز پر سامنے نہ آیا۔ سپیرا پسینے سے شرابور گھر کے کونے کونے میں جا کر بین بجاتا رہا لیکن ناکام رہا۔ آخر تھک ہار کر بولا، یہاں گھر میں کہیں بھی سانپوں کا نام و نشان تک نہیں۔ یا تو سانپ واپس چھپڑ میں چلے گئے ہیں یا پھر سانپوں کی آڑ میں کوئی اور اسیبی طاقت یہ خون بہا رہی ہے۔ اسیبی طاقت کا نام سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے درخت کاٹنے والا تمام واقعہ یاد آ گیا جو ایک بھیانک شکل والی ڈائن نے کہا تھا کہ تم نے ہماری بستی تباہ کی ہے، ہم تمہارا خاندان تباہ کر دیں گے۔ یہ واقعہ یاد آتے ہی میں سانپوں کی باتیں بھول گیا اور سبھی کو آگاہ کیا کہ واقعی یہ اسیبی طاقتیں ہیں جو ہمیں تباہ کر رہی ہیں، اور اس وقت آتی ہے جب ہر کوئی خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہوتا ہے۔ ہمیں اس کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ میں نے تمام بات رشا سے کہہ ڈالی۔ چڑیل کا نام سن کر وہ بھی کام کر رہ گئی اور بولی، مجھے چڑیلوں سے بڑا خوف آتا ہے، میں یہاں سے آج ہی واپس چلی جاتی ہوں۔ بے سہارا لڑکی ہوں، یہاں تمہاری مدد حاصل کرنے آئی تھی لیکن تم تو خود پریشان ہو، میں کسی اور کے در پر چلی جاتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ شاید مجھ سے سچا پیار کرتی تھی۔ میں نے کہا، تم فکر مت کرو، جب تک میں زندہ ہوں چڑیل تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، تم مطمئن رہو، ہم گاؤں والے جلد ہی اس کا حل تلاش کر لیں گے۔
ایک ہفتہ اسی طرح گزر گیا۔ اس کے بعد ایک صبح جب ہم لوگ نیند سے بیدار ہوئے تو میرے دو چھوٹے بھائی مردہ حالت میں پڑے نظر آئے۔ ان دونوں کی گردنوں پر نوکیلے دانت اور خون کے دھبے دے کر صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ کام چڑیل کے علاوہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے گھر میں جیسی قیامت برپا دی۔ ایک ایک کر کے سبھی موت کی وادی میں جا رہے تھے۔ رو رو کر امی جان کی آنکھیں اندھی ہو رہی تھی۔ ابو جان نے کام پر جانا چھوڑ دیا تھا۔ ادھر رشا کی حالت بھی دن بدن خراب ہو رہی تھی۔ وہ روزانہ کی اموات دیکھ دیکھ کر جیتے جی مر رہی تھی۔ آج کا دن پھر رونے دھونے میں گزر گیا۔ چڑیل کے خاتمے کا حل کسی سے بھی نہ نکل سکا۔ مسلسل 4 اموات سے ہم لوگ بکھر کر رہ گئے۔ بھائیوں کو بھی سپرد ہا کر دیا گیا، لیکن میرے اندر جو لاوا ابھر رہا تھا ایسے لگتا تھا جیسے سب کو جلا کر راکھ بنا دے گا۔ میں نے مسجد کے امام کو بلایا۔ اس نے گھر میں قرآن خوانی کی۔ ایک ہفتہ بالکل ٹھیک گزرا، لیکن میرا دل کہتا تھا کہ ابھی چڑیل کی انتقام کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئے۔ وہ کبھی بھی کسی بھی وقت حملہ کر سکتی ہے۔ ایک ہفتے کے بعد صبح سویرے امی جان کی قربناک آوازیں میرے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ چیخ رہی تھی، ہم لٹ گئے، میری معصوم بیٹیاں چڑیل کے پنجوں کا شکار ہو گئی ہیں۔ میں نے جب معصوم بہنوں کی چارپائیاں دیکھی تو وہ دنیا سے بے نیاز سو رہی تھی۔ ان کی گردنوں میں پیوست ہونے والے نوکیلے دانتوں نے ان کے جسم کا تمام خون نچوڑ لیا تھا۔ گاؤں کا ہر فرد ڈرا ڈرا اور سہما سہما نظر آنے لگا۔ ہماری تو آنکھیں بھی پتھرا گئی۔ بہنوں کی موت سے امی جان نیم پاگل ہو گئی۔ وہ گاؤں کی ہر عورت کو ڈائن ڈائن کہتی۔ ابو جان کی حالت دیکھ کر رونا آتا۔ میری ایک غلطی کی وجہ سے اتنی بڑی تباہی۔ باقی کی تینوں بہنوں نے دیواروں سے ٹکرے مار مار کر اپنے سر لہو لہان کر لیے۔ امی جان نے رشا کے بالوں کو دبوچا، تم چڑیل ہو، تم نے میرے بچوں کو مارا ہے۔ میں نے بمشکل رشا کے بال چھڑائے۔ بھائیوں کو دفن کرنے کے بعد جب واپس آئے تو رشا آنسو بہاتی ہوئی گھر سے باہر جا رہی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو؟ بولی جہاں سے آئی ہوں، تمہاری ماں نے۔ میں نے اس کی بات کاٹ ڈالی اور کہا، تم جانتی ہو کہ وہ گاؤں کی ہر عورت کو چڑیل کہتی ہیں۔ تم گھر چلو، میں کوئی خل نکالتا ہوں۔ بڑی مشکل سے رشا کو منا کر میں گھر لایا۔ ادھر امی جان کا سر لہو لہان تھا۔ پوچھنے پر پتا چلا کہ یہ پاگل ہو گئی ہیں، دیواروں سے ٹکرے مارتی پھر رہی ہیں، ڈنڈے سے گھر آئی عورتوں پر وار کر رہی ہیں۔ تمام کی تمام عورتیں گھر کو چلی گئی۔ امی بالکل چڑیلو جیسے کہے لگا رہی تھی، عجیب و غریب باتیں کر رہی تھی۔ 15-20 دن کے اندر اتنی اموات دے کر مائیں تو پاگل ہو ہی جاتی ہیں۔ لہٰذا ایک رات وہ ایسی سوئی کہ صبح کو وہ زندہ نہ اٹھ سکی۔ امی جان کی موت کا صدمہ ایسا دل کو لگا کہ میں دروازے کی دہلیز پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میرا دماغ چکرا گیا۔ کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ ہر آنے جانے والے کو عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زبان جیسے کسی نے کھینچ لی ہو۔ بات کرنے کی کوشش کرتا لیکن بات نہ ہوتی۔ ادھر بہنوں نے پیٹ پیٹ کر اپنے سروں کے بال نوچ ڈالے۔ گاؤں والے ہماری بے بسی پر رو رہے تھے۔ میں ایک بہادر انسان، ایک کمزور دل انسان بنا ہر کسی کو دیکھتا رہ گیا۔ کب امی کا جنازہ گھر سے نکلا، کب انہیں دفن کیا گیا، کچھ پتا نہیں۔ مسلسل 2 دن تک یہ کیفیت مجھ پر سوار رہی۔ تیسرے دن دماغ درست ہوا تو امی جان کی قبر پر جا کر خوب رویا۔ اتنا رویا کہ آنسو سے پانی کی جگہ خون آنے لگا۔ گاؤں والوں نے ہمیں یہ مکان چھوڑ دینے کا مشورہ دیا۔ ان کی نظر میں اس گھر میں چڑیلیں آباد ہو چکی ہیں اور وہ اپنا انتقام لے رہی ہیں۔ جب مکان بدلنے کی بات ہوئی تو رشا بولی، اگر وہاں بھی وہ چڑیل آ گئی تو۔ رشا کی اس بات پر مجھے کافی غصہ آیا۔ دل چاہا کہ 2-4 تھپڑ اس کے منہ پہ دے ماروں، لیکن کچھ کر نہ سکا۔ صبر سے کام لیا کہ گاؤں والوں کو کیا تماشا دکھانا، ہر کوئی یہی کہے گا کہ گھر لا کر اس پر ظلم کر رہے ہیں۔ میں نے رشا کو سمجھایا، خدا سے بہتری مانگتے ہیں، ایسی باتیں زبان پر نہیں بولتے، تم نے تو دل دکھانے والی باتیں کر ڈالی۔ میری بات سن کر رشا نے معذرت کی۔ میں رشا کے حسن کے سامنے بے بس تھا۔ وہ دل میں اس قدر سما چکی تھی کہ دل سے اسے نکالنا بھی چاہتا تو نکال نہ پاتا۔ اس نے پوری طرح مجھے اپنا دیوانہ بنا لیا تھا۔ اسے اداس پریشان دیکھ کر رونے کو جی چاہتا۔ میری طرح اس کا بھی جی خوش نہ تھا، جو سب کچھ لٹا کر اکیلی رہ گئی تھی۔ کتنا حوصلہ تھا اس میں کہ پورے کا پورا گھرانہ قبروں میں دفن کرنے کے بعد اس امید پر جی رہی تھی کہ کوئی تو اس کے دشمن کا بدلہ لے گا۔ جو بات میں نے بھی اس سے سختی سے کی تھی۔ میں نے بھی معذرت کی کہ تمہارا ٹوٹا ہوا دل مزید توڑا ہے۔ وہ بولی، کوئی بات نہیں، میری قسمت ہی ایسی ہے اور میں کر بھی کیا سکتی ہوں، تمہارے رحم و کرم پر ہوں۔ اگر پیار سے پیش آؤ گے تب بھی یہی رہنا ہے، اگر سختی کرو گے تب بھی یہی رہنا ہے۔ دن تو گزارنے ہی ہے نا۔ اس کی اس بات نے میرے دل کو چیر کے رکھ دیا۔
دل چاہا اسے اتنا پیار کروں کہ وہ اپنا سب کچھ بھول جائے۔ میرے دل میں اس کا پیار اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ میں پہلے سے زیادہ اسے پیار کرنے لگا۔ ہم لوگوں نے مکان بدلا اور کھیتوں کے قریب ایک بھینسوں والا کمرہ تھا، اس میں رہائش رکھ لی۔ یہاں پر کچھ دن سکون رہا۔ اس کے بعد ایک دن پھر ہمیں کمرے کے وہی 5 کالے اور زہریلے ناگ نظر آئے جو اپنا آپ دکھانے کے بعد غائب ہو گئے۔ میں نے گاؤں والوں کو سانپوں کے بارے میں بتایا تو سبھی پریشان ہو گئے۔ گاؤں والوں نے وہ مکان فوری چھوڑ دینے کا مشورہ دیا اور گاؤں سے دوسرے کونے پر 1-2 کمروں والا مکان تھا جہاں ہم فوری شفٹ ہو گئے۔ یہاں ماحول بہتر تھا، کسی قسم کا کوئی واقعہ ان چند دنوں میں پیش نہ آیا۔ ہر کوئی دوبارہ دنیا میں آنے لگا۔ ابو جان بھی دوبارہ کام پر جانے لگے، بہن بھی گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی اور رشا کو بھابھی بھابھی کہنے لگی۔ ہم نے بھیا کی شادی صرف آپ سے کرنی ہے، آپ ہی ہماری بھابھی بنے گی۔ رشا بھی بھابھی کے نام سے بہت خوش ہوئی، جس سے صاف نظر آتا کہ وہ مجھے دل سے پیار کرتی تھی۔ لیکن کیا معلوم یہ خوشی راس نہ آئی۔ ایک رات تقریباً 1 بجے تک گھر میں ہنسی مذاق ہوتا رہا۔ اس کے بعد رشا بولی، اب سب جا کر آرام کرو، باقی کی باتیں صبح ہوں گی۔ لہٰذا ہم سب اپنے اپنے بستروں میں جا کر لیٹ گئے۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد بہن کے کمرے سے دلدوز چیخ بلند ہوئی۔ میں چھلانگ لگا کر چارپائی سے اترا اور سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے کمرے میں آیا تو وہ خون میں لت پت تڑپ رہی تھی۔ میں نے رشا کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ ادھر بہن کی تڑپ اور آہوزاری دیکھی نہ جا رہی تھی۔ میں نے دوبارہ رشا کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو رشا آنکھیں ملتے ملتے باہر نکلی اور رشا کی حالت دیکھ کر تڑپ گئی۔ ابو بھی نیچے اتر آئے تھے۔ ریشم بار بار کہہ رہی تھی، ابو وہ چڑیل، ابو جان وہ سیاہ چڑیل، اس نے میری جان لینا چاہی تو میں یکدم جاگ گئی۔ ابو جان وہ چڑیل، اسے گھر سے باہر نکالیں، ابو یہ ہم سب کو ختم کر دے گی۔ میں نے پوچھا کہاں ہے وہ چڑیل؟ بولی وہ ساتھ ہی۔ اس نے پھر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ریشم کی موت پر میں کھل کھلا کر رویا۔ باقی کی اموات سوتے میں ہوئی تھی لیکن یہ سب سے بڑی تھی۔ چڑیل کے قبضے میں پوری طرح نہیں تھی اور اس نے بتایا تھا کہ خون واقعی چڑیل کر رہی ہے۔ ویسے بھی یہ پہلی موت تھی جو میرے سامنے تڑپ تڑپ کر دم دے رہی تھی۔ چڑیل کس طرح گئی تھی یہ بتانے سے پہلے ہی وہ خالق حقیقی سے جا ملی۔ ریشم آپی کے مرتے ہی گاؤں کے لوگ چوک در چوک ہمارے گھر آنے لگے۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ آپی ریشم بھی اتنی جلدی ہمارا ساتھ چھوڑ دے گی۔ ابھی کچھ گھنٹے پہلے تو ہنس ہنس کر ہم سب باتیں کر رہے تھے۔ رشا کو بابی بابی کہہ کر اسے شرمندہ کر رہی تھی اور اب بالکل خاموش لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے اسے بار بار پکارا، ریشم آپی اٹھو، لیکن کہاں۔ چھوٹی بہنوں نے رو رو کر برا حال کر لیا۔ گاؤں کی عورتیں بھی چیخو پکار کر رہی تھی۔ ابو جان سکتے میں آ گئے۔ 6 ماہ کے اندر اندر 8 اموات جو ہمارے خاندان کی بربادی تھی۔ اب باجی نے جو چڑیل والے لفظ بول دیے تھے اس کے بارے میں ذہن بار بار سوچ میں گم ہو رہا تھا۔ وہ چڑیل کون ہو سکتی تھی؟ اس کا اشارہ کس کی طرف تھا؟ کالی سیاہ لمبے دانتوں والی بھیانک صورت والی، یہ الفاظ بار بار میرے دماغ کے گوشوں سے ٹکرا رہے تھے۔ بالآخر باجی ریشم کو بھی رات کے اندھیرے میں دفن کر دیا گیا۔ سبھی لوگ واپس آ گئے لیکن میں قبر پر ہی رہا۔ وہاں بیٹھا باجی کے قاتل اور باقی کے بہن بھائیوں کے قاتل کے بارے میں سوچتا رہا۔ کافی دیر تک وہاں بیٹھا رہا۔ اس کے بعد مجھے کسی نے بلایا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو پیچھے رشا کھڑی تھی۔ اسے قبرستان دیکھ کر میں چونک کر رہ گیا۔ رشا تم یہاں اکیلی اندھیرے میں؟ وہ بولی گھر میں تمہیں نہ پا کر یہاں تلاش کرتے کرتے پہنچ آئی ہوں۔ کب تک یہاں بیٹھے رہو گے؟ اٹھو گھر چلو۔ تمہاری یہاں بیٹھنے سے ریشم واپس دنیا میں تو نہیں آ جائے گی۔ میرا دھیان اس کی باتوں پر نہ تھا، صرف اس پر تھا کہ وہ رات کے اندھیرے میں اکیلی یہاں کیسے آ گئی۔ کیا اسے اندھیرے سے خوف نہ آیا؟ کیا اسے قبرستان کی ویران سنسان جھاڑیوں سے خوف نہ آیا؟ کیا وہ واقعی میری تلاش میں آئی تھی؟ میرا دماغ الجھ کر رہ گیا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی اٹھو چلو گھر، یہاں بیٹھے رہنا اچھا نہیں ہوتا۔ اس کے بار بار اصرار پر میں اٹھا اور گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ آگے آیا تو سامنے وہی نظر آئے جو مجھے دیکھتے ہی پھن پھیلا کر کھڑے ہو گئے، یعنی کہ وہی سیاہ ناگ نظر آئے۔ وہ سب میرا راستہ روک کے کھڑے ہو گئے۔ رشا خوف اور ڈر سے سہم گئی۔ میں نے اسے دلاسا دیا، موت تو آنی ہے، اگر ان سانپوں کے ہاتھوں موت ہے تو پھر بچ نہیں سکتے، اگر ان کے ہاتھوں موت نہیں ہے تو پھر یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں چند قدم پیچھے ہٹا تو سانپ چند قدم آگے بڑھے، میں اور پیچھے ہٹا تو وہ اور آگے بڑھے۔ میں رشا کو لے کر دوبارہ قبرستان آیا لیکن میری نظریں سانپوں کی طرف تھی۔ جب وہ ادھر ادھر چلے گئے تو میں اٹھا اور رشا کو ساتھ لے کر گاؤں آ گیا۔ رشا کا قبرستان پہنچنا میرے لیے باعث تشویش تھا
یہ پہلی عورت تھی جسے میں نے رات کی تاریکی میں اکیلے قبرستان دیکھا تھا، اور دوسرا میری ملاقات بھی رشا سے قبرستان میں ہوئی تھی۔ شاید یہ قبرستان آنے جانے کی عادی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جس کا سب کچھ لٹ چکا ہو اسے اپنی جان کی پرواہ نہ ہو، جس کا پورا خاندان قبرستان میں سو رہا ہو اسے قبرستان آنے جانے سے بلا کیوں کر خوف آتا۔ جب اس قسم کے خیال ذہن میں ابھرنے لگے تو رشتے کا قبرستان جانا کوئی عجیب نہ لگا۔ ویسے بھی وہ میری تلاش میں وہاں گئی تھی، میرا سچا پیار اسے کھینچ کر یہاں قبرستان میں لے آیا تھا۔ جو وسوسے میرے دماغ میں سر ابھارتے دل ان کی فوری تردید کر دیتا۔ پوری رات اس کشمکش میں گزر گئی۔ دوسرے دن مہمان وغیرہ رسم کل سے فارغ ہونے کے بعد واپس چلے گئے۔ ابو جان کو چپ لگ گئی، کسی سے بات نہ کرتے، اپنے ہی خیالوں میں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر گھومتے رہتے۔ انہیں قبرستان سے پکڑ کر کبھی لاتے، کبھی چھپڑ کے کنارے بیٹھے ہوتے، کبھی گاؤں سے کافی دور نکل جاتے۔ ہمارا کنبہ آہستہ آہستہ بربادی اور وقت کی طرف جا رہا تھا۔ گاؤں والوں نے رشا کے بارے میں باتیں کہنا شروع کر دی کہ جب سے یہ لڑکی گھر میں آئی ہے گھر میں صفے ماتم بچھ گئی ہے۔ نہ جانے کب یہ اپنا منحوس چہرہ یہاں سے لے کر جائے گی اور کب گاؤں میں سکون ہوگا۔ عورتوں کی روزانہ کی یہ باتیں گاؤں میں گردش کرتی کرتی ایک دن رشا کے کانوں سے جا کر ٹکرائی اور رشا جیسے زہر اگلنے لگی۔ غصے سے اس کا چہرہ ایسے ہو گیا جیسے ابھی پورے گاؤں والوں کو ختم کر دے گی، لیکن جلد سنبھل گئی اور مجھے کہا، اقبال، عورتوں نے جواب میرے خلاف بولنا شروع کر دیا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ ان لوگوں سے میری وجہ سے آپ کی دشمنی بڑھ جائے، لہٰذا مجھے یہاں سے جہاں سے آپ لائے تھے وہیں چھوڑ آئے۔ میں سمجھ لوں گی کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ بس اپنی زبان کو روکو، آگے ایک لفظ بھی مت بولنا۔ جن زبانوں سے تمہارے خلاف باتیں نکلے گی میں وہ زبانیں کاٹ کے رکھ دوں گا۔ میری اس بات پر رشا مسکرا دی اور کہا، اقبال، مجھے آپ سے یہی توقع تھی۔ میں مان گئی ہوں آپ کی محبت کو، میں آپ کی دیوانی ہو گئی ہوں۔ آپ انسان نہیں دیوتا ہے، دیوتا ہے آپ۔ جب رات ہوئی اور غالباً آدھی سے زیادہ رات بیت چکی، ستاروں کی روشنی سے چھت کا ہر حصہ بخوبی صاف نظر آ رہا تھا۔ رشا کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا جو چھت پر سے اندر کا ماحول صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے اوپر چھت پر سے ہی کمرے کا جائزہ لیا تو اندر رشا نظر نہ آئی۔ مجھے تشویش ہوئی کہ رشا کہاں جا سکتی ہے۔ میں نے اس کے متعلق سوچتا ہوا نیچے اترا، اس کے کمرے میں چلا گیا۔ رشا کو غائب پا کر میں نے دوسرے کمرے میں جا کر بہنوں کے پاس دیکھا، رشا وہاں بھی موجود نہ تھی۔ کہاں جا سکتی ہے رات کی تنہائی میں، جبکہ بیرونی دروازہ بھی اندر سے لاک تھا۔ میں نے گھر کا کونا کونا چھان مارا لیکن رشا کہیں نظر نہ آئی۔ میں نے بہنوں کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور دوبارہ اوپر چھت پر آ گیا۔ رشا کا یوں اچانک غائب ہونا میرے لیے پریشانی کا سبب تھا۔ میں نے چھت پر سوئے ہوئے ابو جان کو ہلایا اور آہستہ سے کہا کہ ابو جان، رشا گھر میں نہیں۔ میری بات پر ابو چونک گئے۔ یہ ایک نیا زخم تھا جو میں نے ان کے دل پہ لگایا تھا۔ وہ تو پہلے ہی مرجھا چکے تھے، اندر سے ٹوٹ چکے تھے۔ گھر سے 7 لاشوں کا بوجھ انہوں نے خود اپنے کندھوں پہ اٹھایا تھا۔ میری بات پر انہوں نے جواب دیا، بیٹا یہی کہیں ہوگی، کہاں جا سکتی ہے۔ وہ بھی اٹھ کر چارپائی پر بیٹھ گئے اور نیچے صحن میں دیکھنے لگے۔ جس چھت پر ہم سوئے ہوئے تھے یہ دراصل جانوروں کا کمرہ تھا، جہاں ہمارے آنے سے پہلے بھینس وغیرہ بندھی جاتی تھی، اور سامنے 2 کمرے چھت پر سے واضح نظر آتے تھے۔ جس چھت پر ہم بیٹھے تھے یہ کمرہ میں نے دیکھا تھا۔ ابھی ہم دونوں باپ بیٹا کمرے کا جائزہ لے رہے تھے کہ ہمیں جانوروں کے اس کمرے سے وہی 5 کالے ناگ نکلتے نظر آئے جو پہلے رشا کے کمرے میں گئے۔ اس کے بعد جو ہی میری بہنوں کے کمرے میں داخل ہونے لگے میں نے اوپر کھڑے ہی چیخیں مارنا شروع کر دی اور بھاگتا ہوا چھت سے نیچے اتر آیا۔ جانوروں کے اس کمرے سے رشا بھی اڑے ہوئے رنگ کے ساتھ باہر نکلی۔ کیا ہوا اقبال، کیا ہوا ہے؟ میری چیخیں سنتے ہی وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، رشا، سانپ، کالے ناگ میری بہنوں کے کمرے میں۔ بہنیں بھی جاگ گئی تھی۔ میں نے انہیں کہا، چارپائی سے نیچے پاؤں مت رکھنا، اور خود کلہاڑی پکڑ کر کمرے میں گھس کر سانپوں کو تلاش کرنے لگا، لیکن میں ناکام رہا۔ سانپ غائب ہو چکے تھے۔ رشا پریشانی کی حالت میں گھر کے کونے کونے کو دیکھے جا رہی تھی۔ ہمسائے لوگ بھی اپنی اپنی چھتوں پر کھڑے ہمارے چیخنے کی وجہ معلوم کر رہے تھے۔ ان ناگوں کو غائب پا کر میں نے رشا کی طرف دیکھا اور کہا، تم اس کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ میں نے تمہیں پورے گھر میں تلاش کیا لیکن تمہیں نہ پا کر میں پریشان ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو مزید بڑھاتا رشا بولی، یہ کالے ناگ دوسری دفعہ میرے کمرے میں گئے تھے۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی تو میں نے صبر سے کام لیا۔ اگر چیخیں مارنا شروع کر دیتی تو گاؤں والے کہتے یہاں تو روزانہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ میں نے کسی نہ کسی طریقے سے ان سانپوں کو بھگا دیا۔
اور جب محسوس کیا کہ یہاں خطرہ ہے تو تمہاری بہنوں کے کمرے میں گئی۔ وہاں جگہ نہ ملی تو یہاں کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ اب یہ سانپ پھر میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ یہ میری جان کے دشمن ہیں اور میں جینا چاہتی ہوں تمہارے لیے اور اپنے اجڑے خاندان کے انتقام کے لیے۔ اب اس کی کہانی مجھے سچ ہی سچ نظر آیا اور میں نے اسے ڈانٹنے کی معذرت کر لی، جو اس نے فوری معاف کر دیا۔ اس واقعے کے بعد رشا کی محبت میرے دل میں اور بڑھ گئی۔ اس کی عزت میری بہنوں اور چھوٹے بھائیوں کے آگے دل میں اور بڑھ گئی۔ ہمسایہ کو ٹال مٹول والی بات سنا کر کہا کہ اب خیریت ہے، تب وہ لوگ چلے گئے۔ باغی کی رات جاگتے میں گزر گئی۔ دوسرے دن میں نے گاؤں والوں سے سانپوں کے بارے میں بات کی تو انہوں نے کہا، یہ سانپوں والی کہانی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ ہمارے گھروں میں کیوں نہیں آتے؟ صرف آپ کے خاندان کے دشمن کیوں ہیں؟ ذہن و دماغ پر زور دے کر سوچو کہ تم سے یا تمہارے کسی گھر کے فرد سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی جس پر سانپ تم سب کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بزرگ نے کہا کہ اچھا ہے تم لوگ یہ گاؤں ہی چھوڑ دو، کہیں اور چلے جاؤ۔ اس بزرگ کی بات پر تبھی لوگوں نے تائید کی اور میں نے کہا کہ میں آج ہی یہ گاؤں چھوڑ جاؤں گا۔ لہٰذا قبرستان کے دوسری طرف گاؤں میں خالی مکان دے کر وہاں چلے گئے۔ یہاں چند دن ہنسی خوشی گزر گئے۔ میں نے کہا، ابو جان میں اب رشا سے جلدی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ابو جان بھی اس رشتے پر راضی تھے۔ بولے کل مولوی صاحب سے بات کر کے تم دونوں کی شادی کرتے ہیں۔ میں کتنا خوش قسمت انسان تھا جسے اس کا پیار ملنے والا تھا، جسے چاہا تھا اسے پا لینے والا تھا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے قریب رہنے والا تھا۔ یہ مکان کافی بڑا تھا، تقریباً 5 کمرے تھے، کشادہ صحن تھا جس پر درخت بھی تھے۔ تقریباً 1 کنال پر مشتمل رقبے پر یہ مکان تھا۔ یہاں سبھی لوگ اپنے اپنے کمروں میں سوتے تھے۔ رات ہو گئی اور اب صبح سویرے میں رشا کو اپنانے والا تھا۔ آدھی رات تک جاگتا رہا، اس کے بعد نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ ابھی سوتے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ گزرا ہوگا کہ ابو کے کمرے سے ہائے ہائے اور تڑپنے کی آوازیں سنائی دی۔ میں بھاگتا ہوا ابو کے کمرے کی طرف گیا۔ اندر سے دروازہ بند تھا۔ میں نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کیا لیکن کسی نے بھی دروازہ نہ کھولا۔ بہنیں جاگ گئی لیکن رشا اپنے کمرے میں سوئی رہی۔ میں نے کلہاڑی کے وار سے دروازہ توڑا۔ اندر سے ایک سایہ نکلا جو صرف محسوس ہوا، لیکن اس وقت میرے دماغ پر اور نظروں پر ابو کی صورت تھی۔ ابو کے قریب ہم پہنچے تو وہ لہو لہان اور مردہ حالت میں پڑے تھے، جنہیں دیکھ کر بہنیں تڑپ اٹھی، رو رو کر اپنا برا حال کر لیا۔ بیچاری معصوم تھی لیکن سب جانتی تھی، سمجھتی تھی۔ دونوں چھوٹے بھائی بھی ایک طرف ابو کی لاش پر گرے رو رہے تھے۔ میرے اپنے آنسو بھی تھمنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ رشا بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ بھی آتے ہی ابو کی میت پر گر پڑی اور زور زور سے رونے لگی۔ میرے بعد رشا ہی تھی جو سب سے بڑی تھی۔ اس گاؤں والوں کو ہم نے اسے ماموں کی بیٹی ظاہر کیا تھا اور بتایا تھا کہ جلد شادی بھی کرنے والے ہیں۔ جب رشا ابو کی میت سے اٹھی تو اس کے کپڑے بھی خون سے بھیگ گئے۔ سارا دن آہوزاری میں گزر جانے کے بعد ابو کو بھی اسی قبرستان میں جا کے دفن کر دیا گیا جہاں 3 بہنوں، 3 بھائیوں اور ماں کی قبریں تھی۔ ہمارے گھر پر سب کیوں ہو رہا تھا کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کبھی کبھی یہ ضرور دماغ میں آتا کہ چڑیل اپنے اجڑے خاندان کا بدلہ لے رہی ہے، اور ابو کے کمرے سے جو سایہ صحن کی طرف بڑھا تھا اس نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ واقعی یہ اسی چڑیل کی انتقامی کارروائی ہے۔ لہٰذا دوسرے دن رات کو وہاں کھیتوں میں گیا اور جہاں چڑیل نمودار ہوئی تھی وہاں بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک بھیانک شکل والی چڑیل میرے سامنے کھڑی تھی جو کہکہے پہ کہکہے لگا رہی تھی۔ اس کی شکل سے مجھے وحشت ہونے لگی۔ ایک چیز جو میں نے غور سے دیکھی وہ یہ تھی کہ اس چڑیل کی انگلیاں نہ تھی، بلکہ اس جگہ چھوٹے چھوٹے سانپ تھے جو رینگ رینگ کر ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ جب چڑیل نے وہ ہاتھ میری طرف بڑھایا تو وہ چھوٹے چھوٹے سانپ وہی کالے ناگ بن کر میرے سامنے آ گئے۔ اپنے بہن بھائیوں اور والدین کی موت کا سبب بھی جان گیا اور ہاتھ جوڑ کر اس بھیانک شکل والی چڑیل کے سامنے بیٹھ گیا کہ مجھے معاف کر دے، میرا تمام خاندان تم نے نگل لیا ہے، ایک ایک کر کے سبھی کو ختم کر دیا ہے۔ میری منت سماجت پر اس نے ایک وحشت ناک کہکہا لگایا اور بولی، اس وقت تو تم بہت خوش تھے جب لمحوں میں میرا خاندان موت کی وادیوں میں پہنچایا تھا۔ دیکھو تم نے مجھے اکیلا کر دیا اور میں بھی اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک تمہارے خاندان کو ایک ایک کر کے ختم نہ کر دوں۔ میں چاہتی تو تمہارے خاندان والوں کو ایک ہی دن ایک ہی رات میں ختم کر دیتی، لیکن نہیں، میں تمہیں تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی تو تم گھر والے کے تمام افراد کی موتیں دیکھ دیکھ کر تڑپتے رہو۔ میں نے منت کی ختم کرو یہ خونی کھیل۔ میں نے تمہارا خاندان جان بوجھ کر ختم نہیں کیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ان درختوں کے بیچ تمہاری رہائش گاہیں ہیں، تمہاری بستیاں آباد ہیں۔
بہت تڑپ لیا میں نے، اب ہمت نہیں تڑپنے کی، میری جان لے لو اور میرے گھر والوں کو چھوڑ دو۔ میں اس بات پر اس نے ایک کہکہا لگایا اور بولی، تم بھی میرے پنجوں کا نشانہ ضرور بنو گے۔ یہ پہلے میرے جسم کا ایک حصہ ہے اور جب چاہوں ان سے تمہاری روح جسم سے کھینچ سکتی ہوں، لیکن ابھی تمہارا وقت نہیں آیا۔ ساتھ ہی میری نظروں کے سامنے ایک طرف چلتی چلتی غائب ہو گئی۔ میرا رونا دھونا، میری منت سماجت ناکام رہی۔ اس کے انتقام کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی تھی۔ اپنی بہنوں اور بھائیوں کی مزید اموات میں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ اب یہ اموات نہیں ہونے دوں گا۔ میں کسی بزرگ کی خدمات حاصل کروں گا اور اس خونی چڑیل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلا کر بسم کر دوں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ سارا خون کرے، مجھے اس کا خون کرنا تھا۔ میں رات کے اندھیرے میں ہی گاؤں واپس آیا۔ گھر میں گاؤں کی عورتیں اور مرد بیٹھے تھے۔ بہن بھائی ایک کونے میں بیٹھے اپنی بے بسی پر آنسو بہا رہے تھے اور رشا غمگین چہرہ لیے گاؤں کی عورتوں سے اس خاندان پر ڈھائے جانے والے ظلمات کی کہانیاں سنا رہی تھی۔ میں نے گھر آ کر باری باری اپنی بہنوں اور بھائیوں کو سینے سے لگایا، ان کے رنجیدہ چہروں کو بوسے دیے۔ یہ تو پھول تھے جو ناکردہ گناہوں کی سزا پا رہے تھے، اور جو قبروں کی زینت بن چکے تھے وہ سب بھی میرے کارنامے کی وجہ سے وہاں تک پہنچے تھے۔ ان سب کی قاتل چڑیل نہ تھی، میں تھا۔ ہاں، میں خود تھا۔ بہن بھائیوں کو گلے سے لگا لگا کر خوب رویا، بہنوں کے سروں پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ اب ان کو مرنے نہیں دینا چاہتا تھا، میں ان کا محافظ بن کر زندہ رہنا چاہتا تھا۔ وہاں بیٹھے ہوئے مردوں سے کسی خدا کے بندے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا جس نے چڑیلوں کو جکڑ رکھا ہو، جس نے چڑیلوں کو اپنی قید میں بند کر رکھا ہو۔ ایک آدمی سے معلومات حاصل ہو گئی کہ شہر میں ایک ایسا بزرگ موجود تھا جو یہ کام کرتا تھا۔ اس کے قبضے میں سینکڑوں چڑیلوں اور جنات ہیں۔ رات میں نے بہن بھائیوں کی حفاظت میں جاگتے ہوئے گزار دی۔ دوسرے دن صبح سویرے شہر کا رخ کر لیا۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ وہ بزرگ شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں، 15 دن کے بعد آئیں گے۔ ان کے مریدوں سے بات کی تو پتہ چلا کہ یہ کام صرف وہی کر سکتے ہیں، بڑے سے بڑے دیو کو قبضہ میں کر لیتے ہیں۔ میری کہانی سن کر ان سب کے دل تو بہت ہلے تھے، لیکن وہ بھی میری طرح بے بس تھے۔ اب 15 دن گزارنے میرے لیے مشکل تھے۔ بہن بھائیوں کی حفاظت میرے ذمہ تھی اور چڑیل کی زبانی یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ وہ جلدی میرے بہن بھائیوں کا بھی خون کر دے گی۔ اور اب میں سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کیسے اپنے بہن بھائیوں کو موت کے منہ میں دھکیل سکتا تھا۔ ان کے معصوم اور مرجھائے ہوئے چہرے میری نظروں کے سامنے ادھر ادھر گھوم پھر رہے تھے اور بار بار سوال کر رہے تھے کہ بھیا، سبھی لوگ ایک ایک کر کے ہمیں چھوڑ کر قبروں میں کیوں جا رہے ہیں؟ کیا گناہ کیا ہے ہم سب نے کہ ہر کوئی لہو میں لت پت صبح مرا ہوا نظر آیا ہے؟ پہلے بہن بھائی گئے، پھر بہن اور بھائی گئے، امی پاگل ہو گئی، اس کے بعد وہ بھی مر گئی، اب ابو بھی دنیا سے چلے گئے۔ بھیا ہمیں کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ معصوم بہن بھائیوں کے چہروں پر لکھے یہ سوالات مجھے چیخیں مار مار کر رونے پر مجبور کر رہے تھے۔ میں نے کلہاڑی ہاتھ میں پکڑی اور مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا کہ جو ہی چڑیل گھر میں داخل ہوگی کلہاڑیوں کے وار سے اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ پوری رات بہن بھائیوں کا پہرا دیتے گزر گئی۔ کئی بار نیند نے مجھے اپنی آغوش میں لینے کی کوشش کی، لیکن جب غنود کی تاریخ ہوتی میں فوری ہاتھ منہ دھو لیتا اور یوں ہی جاگتے تمام رات گزار دی اور صبح سویرے بہن بھائیوں کے اناج کا بندوبست کیا۔ اپنی موجودگی میں سبھی کو کھانا کھلایا۔ ہماری حالتوں پر پورے گاؤں والوں کو ترس آتا تھا۔ تبھی تو کوئی چاول، کوئی آٹا اور کوئی باقی ضروریات زندگی کی اشیاء گھر آ کر دے جاتا۔ ہمارے سروں پر ماسوائے گاؤں والوں کے کسی اپنے بڑے کا سایہ نہ تھا۔ جو سائے وہ میں نے اپنے ہاتھوں سے قبروں میں اتار دیے تھے۔ 2 دن مکمل طور پر دن رات جاگتا رہا اور قرآنی آیات کا ورد کرتا رہا۔ تیسری رات سبھی بہن بھائی سوئے ہوئے تھے اور دوسرے کمرے میں رشا بھی خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ تقریباً آدھی رات کا وقت ہوگا کہ رشا کے کمرے سے مجھے وہی سیاہ ناگ نکلتے نظر آئے۔ پہلے تو میں پریشان ہو گیا اور رشا کی سلامتی کی دعائیں کرنے لگا کہ خدا اسے لمبی زندگی سے نوازے۔ وہ تو ان ناگوں کی وجہ سے پہلے ہی بہت خوفزدہ تھی، اب اس کے کمرے سے ناگوں کے نکلتے دیکھ کر اس کے حق میں دعائیں کرنے لگا۔ ان ناگوں کا رخ بہن بھائیوں کے کمرے کی طرف تھا۔ میں نے کلہاڑی ہاتھ میں مضبوطی سے تھامی۔ مجھے سامنے دیکھ کر وہ سبھی ناگ پھن پھیلائے مجھے خوفزدہ کرنے لگے۔ ان کے بارے میں جان چکا تھا کہ یہ سانپ چڑیل کے چھوڑے ہوئے ہیں، اصل نہیں ہیں۔ ایک سانپ نے زور سے مجھ پہ حملہ کیا، ادھر میں نے بھی پھرتی سے کام لیا اور کلہاڑی کو سامنے کر دیا۔ کلہاڑی دیکھ کر سبھی سانپ غائب ہو گئے۔ کہیں دوبارہ وہ سانپ حملہ آور نہ ہو جائے، یہ سوچ کر میں نے بہن بھائیوں کا پہرا تیز کر دیا۔ یہ رات بھی خیر و عافیت سے گزر گئی۔ صبح ہوئی تو خدا کا شکر ادا کیا۔ تقریباً رات کا وقت تھا کہ رشا مجھ سے خفا ہو گئی کہ میں اس سے دلچسپی نہیں لے رہا، صرف بہن بھائیوں کی فکر میں لگا رہتا ہوں۔
میں نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانی، جس پر میں طیش میں آیا اور ایک تیز تھپڑ اس کے منہ پہ جھڑ دیا، جس کے جواب میں اس نے بھی ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پہ مارا۔ اس کا تھپڑ اس قدر وزنی تھا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ ایسے لگا جیسے انسانی تھپڑ نہ ہو۔ ساتھ ہی وہ چیخی، تم نے مجھے اپنے گھر میں آ کر ذلیل و خوار کر دیا ہے، مجھ پر ظلم کر رہے ہو، پیار و محبت کے وعدے کرنے کے بعد اب میری فکر تک نہیں ہے۔ اس کی بات درست تھی، لیکن جب سے وہ گھر آئی تھی ہمارا گھر موت کی وادیوں میں جا رہا تھا۔ پھر بھی اسے پیار کرتا تھا، لیکن بہن بھائیوں کا خیال بھی مجھ پر لازم تھا۔ وہ غصے سے اپنے کمرے میں گھس گئی اور اندر سے دروازہ لاک کر لیا۔ نہ کچھ کھایا نہ ہی کچھ پیا۔ وہ بھی سچی تھی اور میں بھی جھوٹا نہ تھا۔ اس کے تھپڑ سے میرے چہرے پر نشان بڑھ گیا۔ بہن بھائیوں نے دونوں کی غلطی ظاہر کی۔ بہرحال رات گزرتی جا رہی تھی، سبھی بہن بھائی سو گئے۔ رشا بھی اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی۔ آدھی رات کو آج پھر اس کے کمرے سے وہی کالے ناگ باہر آئے۔ آج پھر میں نے کلہاڑی سیدھی کر لی، لیکن شاید آج وہ میرا خاتمہ کرنے پر تلے تھے۔ ایک ناگ نے زور سے مجھ پہ چھلانگ لگائی، بڑی مشکل سے اس کے حملے سے بچتے ہوئے سیدھی کلہاڑی اس پہ دے ماری، جس سے وہ دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس کے دو ٹکڑے ہوتے ہی رشا کی کمرے سے چیخ اور رونے کی آواز ابھری۔ شاید اس پر سانپ نے حملہ کر دیا تھا۔ ایک طرف بہن بھائی، دوسری طرف رشا۔ میں نے باہر سے آواز دی، رشا ہمت سے کام لینا، خدا مالک ہے۔ ناگ حملہ آور ہوتے رہے اور میں ان کے حملے کو پسپا کرتا رہا، ان کے ٹکڑے کرتا رہا۔ نہ جانے خدا نے آج اتنی ہمت اور طاقت کیسے دے دی تھی کہ میں نے سبھی ناگوں کو کلہاڑیوں کے وار سے ٹکڑے کر دیا اور سبھی سانپ ٹکڑے ہونے کے بعد غائب ہو گئے۔ ادھر ہر سانپ کے قتل پر رشا کی درد بری چیخ ابھرتی رہی۔ جب دل کو تسلی ہو گئی کہ سانپوں کا خاتمہ ہو گیا ہے تو میں نے رشا کا دروازہ بھی توڑا۔ ہمسائے لوگ چھتوں پر کھڑے یہ منظر دیکھتے رہے۔ جب رشا کے کمرے کا دروازہ توڑ ڈالا تو رشا چارپائی پر اوندے میں گھری رو رہی تھی اور پورا بستر لہو لہان تھا۔ اس کے ہاتھ کی انگلیاں کٹی ہوئی تھی۔ اسے لہو لہان دیکھ کر میں تڑپ کر رہ گیا اور کہا، رشا یہ سب کیا ہے؟ بہن بھائی بھی رشا کے کمرے میں آ چکے تھے۔ وہ بھی اس کے کٹے ہاتھ کو دیکھ کر حیران پریشان تھے۔ میرے اس سوال پر وہ میرے پاؤں پڑ گئی اور بولی، اقبال مجھے معاف کر دو، آج میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا تھا، دیکھو میں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے ہیں۔ اس کی اس حرکت پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کتنا پیار کرتی تھی وہ مجھ سے اور میں نے خامخواہ اسے ڈانٹ دیا تھا۔ یہی اس کے کٹے ہاتھ کو کافی دیر تک دیکھتا رہا۔ بہنوں نے اپنے دوپٹے پھاڑ کر اس کا ہاتھ باندھ دیا، اس پہ مٹی لگائی، خون خشک ہونا شروع ہو گیا۔ مجھے اس وقت اس معصوم پر بڑا ترس آیا۔ اس کے اس فعل سے میرے دل میں اس کی محبت اور زیادہ ہو گئی۔ اگر ابو زندہ ہوتے تو آج وہ میری دلہن ہوتی، لیکن شاید خدا کو ابھی یہ منظور نہ تھا۔ وہ ابھی تک میرے لیے غیر تھی۔ اس کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتا تھا، صرف دل سے سچا پیار کرتا تھا۔ ایک چھت کے نیچے رہنے کے باوجود بھی ہمارے دلوں میں شیطان نہ اترا تھا۔ ہماری محبت سچی اور پاکیزہ تھی۔ مسلسل ایک ہفتہ جاگنے سے آنکھیں پتھرا گئی۔ میں نے ایک دن ہمسائے کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ بہن بھائیوں کا خیال رکھیں تاکہ میں سو لوں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ چڑیل کے خونی پنجوں سے ہم سب بہن بھائی محفوظ رہ سکتے تھے۔ میں اپنے کھیتوں میں چلا گیا اور ایک ڈیرے پر خوب سویا، یہاں تک کہ شام کے سائے پھیل گئے۔ جب اٹھا تو ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ میں جلدی سے گھر کی طرف بھاگنے لگا تو کسی کے تیز پنجوں نے مجھے جکڑ لیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے وہی بھیانک چڑیل کھڑی تھی۔ اس کے خوفناک چہرے سے خوف آتا تھا، لیکن اتنا میں جانتا تھا کہ پہلے وہ میرے بہن بھائیوں کا خاتمہ کرے گی، پھر میں اس کا شکار ہوں گا۔ میں نے قرآنی آیات کا وٹ شروع کر دیا تو اس نے مجھے چھوڑا اور بولی، اقبال بہت چالاک انسان ہو تم نے میرا ہاتھ کاٹ کر اچھا نہیں کیا، اس کا انتقام بھی تم سے لوں گی۔ میں خود موقع کی تلاش میں ہوں، جب کبھی بھی موقع ملا کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ میں نے پہلی دفعہ ہمت کی اور کہا، ان قریب تمہاری طاقت ختم ہونے والی ہے، اس کے بعد میں تجھے جکڑ لوں گا اور اپنے گھر کے ایک ایک فرد کے خون کا تم سے حساب لوں گا۔ میری اس بات پر ایک کہکہا بلند ہوا۔ جسامت کے لحاظ سے وہ تقریباً 10 گز لمبی تھی اور جتنی لمبی تھی اتنی ہی خوفزدہ شکل تھی۔ دیگ سے بڑا سر، لال سرخ موٹی موٹی گول آنکھیں، منہ سے باہر نکلے ہوئے لمبے دانت اور چڑیلوں کی طرح بکھرے بال۔ اگر میرا دل کمزور ہوتا تو اس کے خوف سے کب کا مر گیا ہوتا، لیکن ابھی مجھے اس کا خاتمہ کرنا تھا۔ میں نے گھر کی طرف بھاگنا شروع کیا۔ پیچھے سے آوازیں آتی رہی، کسی کو نہیں چھوڑوں گی، اپنے اجڑے خاندان کا بدلہ لوں گی، جب تک تم سب کا خاتمہ نہ کر لوں چین سے نہ بیٹھوں گی۔ اس کی آوازیں میرے کانوں کے پردے پھاڑتی رہی، لیکن میں بھاگتا ہوا گھر کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ گاؤں کے قریب پہنچتے ہی سامنے رچنا کھڑی نظر آئی اور مجھے دیکھتے ہی بولی، میں کب سے تمہیں تلاش کر رہی تھی، کہاں چلے گئے تھے؟
میں نے سارا واقعہ سنایا اور کہا تم گھر سے باہر نہ نکلا کرو، کہیں تم بھی چڑیل کے ہاتھوں کا شکار نہ ہو جاؤ۔ گھر پہنچ کر سبھی کو ٹھیک حالت میں دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا۔ اب چونکہ جی بھر کر سو چکا تھا لہٰذا رات کو جاگنے میں پریشانی نہ ہوتی۔ خدا خدا کر کے یہ ہفتہ بھی گزر گیا۔ آج صبح سے ہی آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اور آج میں نے شہر بھی جانا تھا کیونکہ بزرگ صاحب کی مدد حاصل کرنی تھی۔ میں نے سبھی بہن بھائیوں کو خوب پیار کیا، انہیں سمجھایا کہ کوئی بھی اکیلے میں نہ رہے، ایک ساتھ رہنا ہے، موسم ٹھیک نہیں ہے، ایک کمرے میں گھس کر بیٹھ جانا، میں 2-3 گھنٹے تک آ جاؤں گا۔ سبھی کو بات سمجھانے کے بعد میں گھر سے باہر نکلا۔ جب شہر پہنچا تو کافی تیز بارش شروع ہو گئی تھی اور اس زور سے بارش ہو رہی تھی کہ جیسے آج کے بعد دوبارہ بارش نہ ہوگی۔ جیسے تیسے ہوا بزرگ کے ڈیرے تک پہنچا اور خدا کی قدرت کے بزرگ مل گئے۔ پتہ چلا کہ رات کو ہی وہ واپس آئے تھے۔ ان کے مریدوں نے میری تمام کہانی پہلے ہی انہیں سنا ڈالی، لہٰذا مجھے دیکھتے ہی انہوں نے بڑی شفقت اور پیار کیا۔ تمام کہانی میری زبانی سنی جس سے ان کی آنکھیں بھی آب دیدہ ہو گئی۔ میری کہانی سن کر تڑپ گئے۔ انہوں نے کچھ لکھ کر مجھے دیا اور کہا کہ اسے اپنے پاس رکھیں، اور باقی بہن بھائیوں کے لیے بھی کچھ لکھ کر دیا اور کہا کہ سبھی کے گلے میں ڈال دینا۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے چڑیل کے شر سے محفوظ رہیں، وہ آپ کا بال بھی بیکار نہیں کر سکے گی۔ ویسے زندگی موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، بہرحال فوری گھر چلے جائیں۔ باہر بارش کا زور ذرا بھی کم نہ ہوا تھا۔ بارش میں ہی میں وہاں سے چل پڑا۔ اگر کہیں رک جاتا تو پہنچنے میں دیر ہو جاتی۔ بارش میں بھیگتا ہوا چلتا رہا۔ آج دل پرسکون تھا۔ چڑیل نے بہت سخت انتقام لے لیا تھا۔ جیسے جیسے ہوا گاؤں پہنچا۔ گھر کے قریب پہنچتے ہی منہ سے ایک خوفناک چیخ بلند ہوئی۔ اس کے بعد میں گلی میں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ میرا گھر اجڑا ہوا تھا۔ جس کمرے میں بہن بھائی بیٹھے تھے وہ چھت ملبے کا ڈھیر بنی ہوئی تھی اور گاؤں والے بارش میں ہی ملبہ ہٹا ہٹا کر نیچے سے میرے بہن بھائیوں کی لاشیں نکالنے میں مصروف تھے۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے سامنے 4 پائیاں پڑی تھی جن پر میرے بہن بھائی لہو میں سرخ ہوئے پڑے تھے۔ ہوش میں آتے ہی باری باری میں سب کی چارپائی پر گر کر ان کے چہرے کو بوسے دینے لگا۔ ہزاروں باتیں کی، پاگلوں کی طرح آہیں مار مار کر رویا۔ گرے کمرے کی اینٹیں اٹھا اٹھا کر گری چھت کو ماری، جہاں گرا تھا وہیں لاتے ہوئے تعویذ گیلی مٹی میں خراب ہو گئے۔ رشا گرے ہوئے ملبے میں بیٹھی غمگین آنکھوں میں نہ جانے کن سوچوں میں کوئی ہوئی تھی۔ اس وقت مجھے ہر سو بہن بھائیوں کی لاشیں ہی نظر آ رہی تھی۔ بارش کا زور کچھ ٹوٹ چکا تھا اور تقریباً 1 گھنٹے کے بعد بادل آسمان سے غائب ہو گئے۔ تقریباً دن کے 4 بجنے والے تھے۔ نہ جانے کن کن لوگوں نے ان لاشوں کو غسل دیے، کن لوگوں نے کفن پہنائے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں ایک لوٹا پٹا انسان اپنے بے جان وجود لیے ڈولتے پاؤں سے اور مرجھائے ہوئے قدموں سے بار بار 5 چارپائیوں کو کندھا دیتا قبرستان کی طرف بڑھنے لگا۔ ان اموات پر آس پاس کے لوگوں نے بھی شرکت کی۔ جو بھی سنتا سب کو چھوڑ کر میرے گھر بھاگتا تھا۔ 5 جنازے ایک قطار میں قبرستان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ مکان کیسے گرا تھا کسی کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ 13 افراد پر مشتمل اپنا کنبہ قبرستان کی زینت بن چکا تھا۔ ایک خاندان کا ایک علیحدہ قبرستان بنا ہوا تھا۔ بہن بھائیوں کو دفنانے کے بعد میں قبروں پہ پڑا رہ گیا۔ کہاں جاتا، کون تھا اب میرا یہاں دنیا میں؟ سبھی تو یہاں لیٹے ہوئے تھے۔ یہ سب میری وجہ سے قبرستان میں دفن ہوئے تھے۔ یہ بات میری سوچوں میں بھی نہ تھی کہ چڑیل اس قدر ظالم اور انتقام لے سکتی ہے۔ کاش کہ جب میں درخت کاٹنے لگا تو کوئی روک لیتا، کاش کہ جب میں درخت کاٹنے لگا کوئی تو مجھے منع کرتا اور یہ نوبت نہ آتی۔ وہاں بیٹھے اپنے خاندان کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ دور سے مجھے رشا آتی دکھائی دی۔ غمگین صورت، ڈگمگاتے قدموں سے چلتے چلتے وہ قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو قبروں کو بھگو رہے تھے۔ کافی دیر تک میرے سامنے بیٹھی روتی رہی اور بولی اقبال، اس کی آواز میں چونکاہٹ تھی۔ میں پاگل ہو گئی تھی۔ تمہارا پیار تمہارے بہن بھائیوں، والدین کے پیار کو فراموش کر دیا تھا۔ مجھے آپ لوگوں کا سچا پیار نظر نہ آیا۔ میں اپنے خاندان کی بربادی کے انتقام کی آگ میں بھولتے ہوئے سب کچھ نگل گئی۔ جب تم لوگوں کو دیکھتی تو مجھے اپنا خاندان تڑپتا ہوا نظر آتا اور میں آگ بگولا ہو جاتی اور رفتہ رفتہ ہر کسی کو نگلتی رہی۔ رشا کی ان باتوں نے مجھے چونکایا۔ کیا کہہ رہی ہو رشا؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں میں مجرم ہوں تمہارے خاندان کی۔ تم نے جب سے میرا خاندان مارا تھا تم سے بدلہ لینا تھا۔ جب کوئی طریقہ سامنے نہ آیا تو دوستی کا ہاتھ تمہاری طرف بڑھایا اور تمہیں اپنی گرفت میں جھکڑ لیا اور تمہارے پاس رہ کر ایک ایک کر کے سبھی کو ختم کر ڈالا۔ یہ دیکھو میرا کٹا ہوا ہاتھ، یہ میں نے خود نہیں کاٹا، تم نے کاٹا تھا سانپوں کو مار کر
وہ سانپ جو میری انگلیوں کی زینت تھے تم نے انہیں کاٹ دیا۔ اس کے بعد رشا کے منہ سے لمبے لمبے دانت باہر نکلنے لگے۔ سفید رنگت کی جگہ سیاہ رنگت نے لے لی۔ وہی چڑیل میرے سامنے کھڑی تھی جو مجھ سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ نہیں رشا، نہیں، کہہ دو کہ یہ سب جھوٹ ہے، تم ایسا نہیں کر سکتی۔ میری آنکھوں سے آنسو کی قطاریں زمین میں جذب ہونے لگی۔ کیونکہ تم نے میرا ساتھ دیا، مجھ سے تو انجانے میں یہ سب کچھ ہوا تھا، لیکن تم نے نہیں رشا، تم پیار کے قابل نہیں ہو، تم چڑیل ہو، چڑیل، ڈائن ہو، خونی ڈائن۔ میں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ رشا پہ کیا ہوا اعتماد مجھے بڑا مہنگا پڑا۔ کیا کیا خواب دیکھے تھے میں نے جو سب کے سب آنسو میں بہہ گئے۔ میرا پیار ہی میرے خاندان کا قاتل نکلا۔ رشا اپنی اصلی صورت کو ختم کرتے ہوئے دوبارہ رشا کے روپ میں آ گئی، لیکن اب مجھے اس سے نفرت ہو گئی تھی، شدید نفرت۔ احسان فراموش تھی وہ، قاتل تھی میرے معصوم بہن بھائیوں کی، میرے والدین کی۔ کافی دن تک میں پاگلوں کی طرح قبرستان کے ارد گرد گھومتا رہا، پھر اچانک ایک وہیں شہر والے بزرگ یہاں آئے۔ شاید میری کہانی کی تڑپ نے انہیں چین نہیں لینے دیا تھا۔ مجھے پاگلوں کی طرح بھاگتے دیکھ کر ہر بات سمجھ گئے۔ قدرتی امر تھا، انہیں دیکھ کر میرے خاص درست ہو گئے۔ پاگل پن کا دورہ ختم ہو گیا۔ وہ بزرگ بولے، تمہارے تمام خاندان کی بربادی کا آج ہی علم ہوا ہے۔ تو میں چلا آیا۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ پڑھا تو رشا گرتی پڑتی ان کے پاس آ گئی۔ بولے، بیٹا کیا یہی چڑیل ہے جس نے تمہارا سب کچھ اجاڑا ہے؟ رشا کو دیکھ کر مجھے غصہ آیا اور میں غصے سے چلایا، یہ چڑیل نہیں بلکہ خونی ڈائن ہے۔ اس نے نگل لیا میرے خاندان کو، اسے نہیں چھوڑوں گا۔ میرے گھر مہمان بن کر آئی تھی اور سب کچھ چھین کر یہاں لے گئی۔ بزرگ نے رشا کو جکڑ لیا اور کچھ پڑھ کر اس پہ پھونکا تو وہ چیخنے چلانے لگی۔ انہیں چیخوں میں اس کی آواز ڈوبتی چلی گئی اور اس کا جسم دھوئیں کی صورت اختیار کرتا گیا۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے ہی چیختی چلاتی جل کر بسم ہو گئی، ہمیشہ کے لیے میری آنکھوں سے غائب ہو گئی۔ وہ بھی میرے بہن بھائیوں والدین کے پاس لوٹ گئی۔ بزرگ مجھے دلاسا دیتے ہوئے واپس چلے گئے۔ اقبال نے اپنی کہانی سنانے کے بعد دوبارہ گڑھا کھودنا شروع کیا تو ایک چیخ بلند ہوئی۔ یہ چیخ اقبال کی چیخ تھی۔ جب میں نے اسے باہر نکالا تو وہ بھی خالق حقیقی سے جا ملا تھا۔ غیروں نے آنسو بہائے، غیروں نے ہی اسے غسل اور کفن کا انتظام کیا اور اس کے بعد اسے بھی انہی قبروں کے پاس دفن کر دیا گیا۔ یوں ایک ہستہ بستہ خاندان ایک غلطی کی وجہ سے قبروں میں آ بسا تھا۔